दोस्तों, आज से कुछ साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 75th इंडिपेंडेंस डे पर एक 75 रुपए का नोट निकाला। जरा ये नोट अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। इस 75 रुपए के नोट के ऊपर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की, जिससे मुझे इस बात का हौसला हुआ कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में आज भी ऐसे एनलाइटेंड और मॉडर्न लोग हैं जो पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इस नोट के ऊपर एक ऐसे शख्स की तस्वीर मौजूद है जिसके बारे में उस जमाने के मुल्ला ने कहा था कि ये काफिर शख्स है, और उनके ऊपर बेतहाशा फतवे भी लगाए थे। ये वो शख्स हैं जिनके बारे में पाकिस्तान के तालीमी निसाब के अंदर पढ़ाया तो जाता है, लेकिन जो असली इनकलाबी बातें हैं उनसे लेकर उनको जानबूझकर छुपाया जाता है। एक ऐसे स्कॉलर जिनका एक जमाने में मानना था कि आम यानी मैंगो खाना गैर शरई है, और बाद में सोच की ऐसी इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के उस जमाने के मौलवी उनकी सोच से खौफ खाने लगे। आज की वीडियो में हम लोग पर्दा उठाएंगे सर सैयद अहमद खान की शख्सियत से। सर सैयद अहमद खान को पाकिस्तान में ज्यादातर लोग उनकी सफेद दाढ़ी और लाल टोपी वाली तस्वीर से जानते हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये जानते हैं कि उस जमाने के जो बर्रे सगीर के मुसलमान थे उनको सर सैयद कहा करते थे कि अंग्रेजी में तालीम हासिल करो। लेकिन आज हम उनकी सोच के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात करेंगे जिनको जानबूझकर पाकिस्तान में छुपाया जाता है, क्योंकि उनकी थॉट इतनी पावरफुल थी कि वो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करती है। एंड नोबडी वांट्स टू लिसन टू अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स। सर सैयद का जन्म 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में हुआ। उनके खानदान का ताल्लुक कहीं न कहीं मुगल से था, इसलिए सैयद अहमद खान की अपब्रिंगिंग मुगल नोबिलिटी की सख्त रिवायात के मुताबिक हुई। उन्होंने पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज सीखी और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स, मेडिसिन और लिटरेचर भी पढ़ा। इसके अलावा उन्होंने कुरान भी बहुत डिटेल से पढ़ा। सर सैयद अहमद खान की मेरे प्यारे बुक बडीज लाइफ अलग अलग फेजेस से गुजरी। फॉर एग्जाम्पल, जब वो टीनेज थे तो वो एक कट्टर वहाबी थे, लेकिन बाद में एक कमाल के रैशनलिस्ट और रिफॉर्मर बन गए। नौजवानी में उनका झुकाव वहाबी सोच की तरफ था, और वो एक टिपिकल मुस्लिम थे जो अपनी राइटिंग्स और रिसर्च के जरिए मुसलमानों को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे। लेकिन उनकी सोच में एक बड़ी ही गहरी तब्दीली आई जब उन्होंने इस्लाम की पुरानी थियोलॉजिकल समरीज पढ़ी और उनके माइंड में डाउट्स आने लगे। जब डाउट्स आए तो उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए, और जब सवाल उठाने शुरू किए तो उन्होंने फाइनली ये रियलाइज किया कि ट्रेडिशनल रिलीजन को छोड़कर दरअसल जिंदगी का मजा और प्रोग्रेस रैशनैलिटी में है। उनकी शख्सियत में ये चेंज 1857 के बाद आया। लेकिन 1857 ईयर की इंपॉर्टेंस क्या थी? ये वो साल था जिसमें ब्रिटिश इंडिया में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या जंग आजादी हुई थी। इसे इंडियन रिवोल्ट भी कहते हैं। बर्रे सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई ताकि वो उनका मुल्क छोड़कर चले जाएं। लेकिन ये बगावत नाकाम हुई। लेकिन सर सैयद ने इस बगावत को आजादी के जंग के तौर पर नहीं देखा, क्योंकि वो पहले ही इसका नतीजा जानते थे कि मुसलमान और हिंदू हार जाएंगे। उनका मानना था कि मुगल पिछले 100 साल से जवाल का शिकार हैं, तो अब ये बगावत करके भी कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी, और ना ही उनका वो स्टेटस वापस आ सकेगा जो पहले हुआ करता था। उल्टा बगावत का नुकसान ये हुआ कि ब्रिटिश को लगने लगा कि इस बगावत, इस रिवोल्ट के पीछे मुसलमानों का हाथ है, लिहाजा उनके और मुसलमानों के दरमियान डिस्टेंसेस बढ़ने लगे। इस गैप को फिल करने के लिए उन्होंने द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया के नाम से एक मैगजीन लिखना शुरू किया। इस मैगजीन में उन्होंने ये वाजे किया कि 1857 की बगावत सिर्फ मुसलमानों की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज जैसे कि अग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म और मिशनरी एक्टिविटीज की वजह से हुई, क्योंकि इन पॉलिसीज ने लोकल्स की फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। उन्होंने इस रिवोल्ट के बारे में एक ऐसे लिखा जिसका टाइटल है असबाब बगावत हिंद, यानी कि द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इसमें उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ के लोकल कल्चर को समझने में नाकाम हुई, जिसकी वजह से ये बगावत हुई। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह भी एडवाइस दी कि वो मुसलमानों को एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज में हिस्सा दे ताकि फ्यूचर में इस तरह का रिवोल्ट ना हो सके। He suggested that as people of the book who worship the same God as Christians, Muslims were naturally inclined to be stable allies of the British. उनकी ये स्ट्रैटेजी कामयाब रही, और ब्रिटिश जो उन्हें पहले एक पोटेंशियल एजिटेटर के तौर पे देख रहे थे, अब उन्हें एक इंटेलेक्चुअल शख्स समझने लगे। जैसे जैसे सर सैयद का ब्रिटिश के साथ डायलॉग बढ़ा, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज की। उन्होंने ये देखा कि बर्रे सगीर के जो मुसलमान हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं, स्पेशली एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल थॉट में। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए उन्होंने 1864 में ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम की, जो बाद में साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ के नाम से पॉपुलर हुई। इस सोसाइटी का मेन पर्पस ये था कि 18वीं और 19वीं सदी के दौरान यूरोप में जितना भी काम फिलॉसफी और मॉडर्न साइंस में हुआ है उसे इंडियन लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाए। सर सैयद ने ये रियलाइज किया कि 19वीं सदी का जो मुसलमान है ना, वो आज भी अपने पास्ट यानी कि माजी से चिपक चुका है। वो हमेशा ये बातें करता रहता है कि हमारा पास्ट बहुत शानदार था, माजी में साइंटिफिक रेवोल्यूशन में बहुत आगे थे,
ہم بہت ایڈوانس تھے. لیکن سر سید نے انہیں یہ بات ریئلائز کروائی کہ بے شک مسلمانوں کا ماضی بہت تابناک تھا، بہت شاندار تھا، بہت جاندار تھا، لیکن آج کا مسلمان بہت پیچھے ہے. ان کا یہ ماننا تھا کہ انلائٹنمنٹ کے دور کا تمام نالج انڈین مسلمز کی پہنچ سے بہت دور ہے، اور جب تک انہیں وہ نالج نہیں ملے گی یہ اپنی سٹیٹ سے کبھی باہر نہیں آ سکیں گے. اسی لیے سر سید نے اس بات کے لیے سٹرگل کرنا شروع کر دی کہ کسی طریقے سے یہ نالج لوکل زبان میں ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کو اس بات کے لیے بھی پرسویڈ کرتے رہے کہ بھائی انگریزی سیکھو، کیونکہ انگریزی سیکھ کے ہی تم برٹش کے ساتھ کام کر سکو گے اور ماڈرن نالج کو صحیح طریقے سے سمجھ سکو گے. ان کے نزدیک انڈینز کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ صدیوں لگا کر ہر چیز دوبارہ انوینٹ کریں، جیسے ریلوے، ماڈرن میڈیسن اور باقی چیزیں جو پہلے ہی ایگزسٹ کرتی ہیں. ضرورت صرف یہ تھی کہ ماڈرن نالج کو سمجھا جائے، سیکھا جائے اور پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن آج سے 200 سال پہلے کا مسلمان بھی ملا سوچ میں جکڑا ہوا تھا، پھنسا ہوا تھا. ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو انگریزی زبان ہے یہ کافروں کی زبان ہے، فرنگیوں کی زبان ہے، ہم نہیں سیکھیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو کمیونٹی نے انگریزی زبان کو بھرپور طریقے سے ایکسیپٹ کیا، اڈاپٹ کیا اور سیکھنا شروع کیا، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے بہت آگے نکل گئے. سر سید نا دوستوں کمال کے شخص تھے، اور چونکہ ان کا فلسفی میں اتنا انٹرسٹ تھا لہٰذا ہی از ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹیز ان انڈو پاک ہسٹری. انہوں نے یہ دیکھا کہ 17ویں اور 18ویں صدی کے جو یورپین امپیریسسٹ اور ریشنلسٹ ہیں نا، ان کا مسلمانوں کی جو متزلہ سوچ تھی اس سے بہت زیادہ کلوزنس ہے. ان کا ماننا تھا کہ جو اسپرٹ آف انکوائری کبھی اسلامک گولڈن ایج کو ڈرائیو کرتی تھی وہ اصل میں ویسٹ کی طرف مائگریٹ کر چکی ہے. اس لیے وہ یہ پروو کرنا چاہتے تھے کہ ماڈرن یورپین ریشنلزم کوئی بالکل نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی روٹس ارلی اسلامک ریشنلزم میں بھی ملتی ہیں. سر سید کے لیے یہ کام کرنا بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ اس زمانے کا مسلمان ڈاگمٹزم، توہم پرستی اور عقیدہ پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، اور شاید سر سید کی اس ایفرٹ کے ذریعے وہ اس ماڈرن سائنس کو ایکسیپٹ کر لیتا. جس طرح آج پاکستان میں مسلمانوں کے الگ الگ فرقے ہیں نا، اسی طرح 19ویں صدی جس میں سر سید زندہ تھے وہاں بھی ایسا ہی ڈیوائیڈ تھا. شیعہ سنی تو تھے، لیکن سنیوں کے اندر مزید فریگمنٹیشن تھی. ان میں جو ٹاپ سیکٹس تھیں وہ یہ تھیں. دیوبندی اسکول نے لیگلسٹک ریفارم پر زور دیا اور اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف واپس جانے کی بات کی. اہل حدیث نے حدیث کو سب سے زیادہ ایمفسائز کیا. اسی طرح بریلوی اپروچ ڈیووشنل پریکٹسز پر مبنی تھی، جہاں بزرگوں اور سینٹس کی عظمت اور ان کی تعظیم ان لوگوں کے لیے سینٹرل تھی، جبکہ اہل قرآن نے حدیث کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہوئے صرف قرآن کو ڈیوائن لا کا سورس تسلیم کیا. سر سید کی سوچ کافی حد تک قرآنسٹ کے قریب تھی، لیکن وہ کبھی بھی فارملی کسی سیکٹ سے اٹیچ نہیں ہوئے. انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ قرآن alone is the authoritative work for Islam and all other Islamic writings were secondary، یعنی کہ اسلام میں اصل اتھارٹی صرف اور صرف قرآن کی ہے. سر سید نے کسی سیکٹ کو جوائن تو نہیں کیا، لیکن ان کو اس زمانے کے لوگ نیچری کہتے تھے. لیکن آخر یہ نیچری کیا ہے اس کو تو میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مذہب کو لے کر سر سید کی جو سوچ تھی ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں. اپنی سیٹیں ذرا تھام لیں، کیونکہ اس کے بعد جو آپ سنیں گے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے بلیف سسٹم کو ضرور چیلنج کرے گا. سب سے پہلے تو سر سید نے حدیث کو چیلنج کیا. ان کا ماننا تھا کہ حدیث کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ کے تقریباً 100-200 سال کے بعد کمپائل کیا گیا، جس کی وجہ سے ان احادیث کی اوتھینٹسٹی پر کافی سوالیہ نشان ہے. وہ کہتے تھے کہ حدیث میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو ڈائریکٹلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہیں اور ان کو بعد میں ایڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سر سید نے جو سب سے امپورٹنٹ کام کیا وہ تھا ری انٹرپریٹیشن آف قرآن. انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور اس تفسیر میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جس نے اس زمانے کے ملاؤں کی سوچ کو ہلا دیا. انہوں نے کہا کہ قرآن میں جو واقعات مینشن ہے نا، جیسے کہ آدم اور حوا کی کہانی، حضرت نوح کی کشتی کی کہانی، یہ سب ایلیگوریکل ہے، میٹافوریکل ہیں، سمبولکل ہیں، تمثیلی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان واقعات کے ذریعے اللہ دراصل انسانیت کو کچھ سبق دینا چاہتا ہے. That how the universe works. مثلاً آدم اور حوا کی کہانی کا ارتھ یا میننگ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یونیورس کی ہارمنی کے ساتھ چلتے رہو گے تو آپ کے لیے یہی دنیا جنت ہے، آپ کی اسی دنیا کے اندر کامیابی ہے. اور اگر آپ نیچرل ہارمنی کے اگینسٹ جاؤ گے تو آپ پھنس جاؤ گے. اسی طرح سر سید نے معجزوں سے انکار کیا، جنوں سے انکار کیا، شیطان سے انکار کیا، فرشتوں سے انکار کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ کوئی فزیکل یا میٹا فزیکل فورس نہیں ہے جو آپ کو برائی پہ اکساتا ہے، بلکہ یہ انسان کے اندر کی نیگیٹو امپلس ہے. اور اس نیگیٹو امپلس کا تعلق ہے انسان کے اندر کی ڈیزائرز کے ساتھ، ایگو کے ساتھ اور مورل ویکنسز کے ساتھ. لہٰذا ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو شیطان کا آئیڈیا ہے نا، وہ اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے تھے. He said this is just a psychological force within us. اسی طرح فرشتوں کو لے کر ایک عام مسلمان کا کنسیپٹ یا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ وہ آسمانوں میں رہتے ہیں اور آسمانوں سے اترتے ہیں. سر سید نے اس بات کو بھی ریجیکٹ کیا. وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف فورسز آف نیچر ہیں جو اللہ نے کریٹ کی ہیں.
فرشتوں سے مراد دراصل اللہ کی بنائی ہوئی وہ ڈیوائن لاز، وہ نیچرل لاز ہیں جس کے حساب سے یہ پوری کائنات چلتی ہے، لیکن مسلمان اس کو بالکل غلط سمجھ بیٹھے۔ اسی طرح انہوں نے جنت اور دوزخ کی ڈسکرپشن کو بھی رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جنت کو لے کے یہ جو آئیڈیا نا کہ ہمیں حوریں ملیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دس از جسٹ اے اسٹیٹ آف مائنڈ۔ اسی طرح انہوں نے پری ڈیسٹینیشن یعنی کہ تقدیر، قسمت، مقدر کو بھی ریجیکٹ کیا۔ کئی مسلمان قبر کے عذاب پر بھرپور ایمان رکھتے ہیں۔ سر سید کے مطابق یہ صرف ایک سپرسٹیشن ہے اور اس کے اوپر بالکل بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ جیسس کرائسٹ کے فادر موجود تھے، وہ بنا باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ اسی طرح انہوں نے وحی کو بھی ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس کو ہم وحی سمجھتے ہیں نا، وہ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچرل فیکلٹی آف ریزن کی ڈیولپمنٹ تھی۔ قرآن کو لے کر وہ کہتے تھے کہ قرآن اور ماڈرن سائنس میں کوئی فرق نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ قرآن کی کوئی ایسی بات ہے جو ماڈرن سائنس کے خلاف ہے، تو یا تو آپ نے سائنس کو نہیں سمجھا یا پھر قرآن کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کیا۔ اور چونکہ سر سید مذہب کو، ریلیجن کو نیچر کی لاز کے حساب سے، ڈیوائن لاز کے حساب سے انٹرپریٹ کرتے تھے، لہٰذا لوگوں نے ان کو نیچری کہنا شروع کر دیا۔ سر سید کا یہ بھی ماننا تھا کہ ریلیجس ٹینٹس آر چینجبل اور مذہب میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے چینج ہونے کی، ادروائز وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈومنٹ ہو جائے گا، آبسولیٹ ہو جائے گا۔ سر سید بیسیکلی ایک ریشنل مائنڈ سیٹ کے بندے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ ریشنلی سوچنا شروع کرے، اس کا ماڈرن مائنڈ سیٹ ہو، وہ سائنٹیفکلی چیزوں کو آبزرو کرے، ایگزامن کرے، تاکہ دنیا کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چل سکے۔ اس کے علاوہ سر سید کی ایک کمال بات تھی جس کو میں بہت پسند کرتا ہوں، اینڈ آئی سپورٹ ہم آن دیٹ۔ ان فیکٹ میں سر سید کے بہاف پہ آج پاکستان اور انڈیا کے سارے اسٹوڈنٹس کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں۔ سر سید احمد خان ریلیجس فناٹسزم کے بہت اگینسٹ تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے اپنی سپیچز میں، اپنی رائٹنگز کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے کہ ریلیجس فناٹکس سے دور رہیں۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا کرتے تھے کہ وہ براڈ مائنڈڈ بنیں، ڈاؤٹ ریز کریں، سوال اٹھائیں، تاکہ وہ وقت سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ وہ جان لاک کی سوچ سے انسپائرڈ تھے کہ کسی ایک ٹرو مذہب کو زبردستی لوگوں پہ تھوپنے سے آخرکار سوشل امبیلنس کریٹ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مذہبی تعصب اور فرقہ وارانہ تنازعات کو ہمیشہ کنڈیم کیا اور اپنے اینگلو اورینٹل کالج کے دروازے ساری کمیونٹی کے لیے کھول دیے، پھر چاہے وہ ہندوز ہوں، پارسی ہوں یا کرسچنز ہوں، تاکہ تعلیم اور سوچ کی بنیاد پر ایک انکلوسیو سوسائٹی بنائی جا سکے۔ ان کا بیسیکلی اس انسٹیٹیوٹ کو لے کے جو ویژن تھا وہ اسلامک ماڈرنزم کا ایک بولڈ اور ریڈیکل ایکسپیریمنٹ تھا۔ یہ وہی انسٹیٹیوٹ ہے جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنا اور آج بھی یو پی میں موجود ہے۔ ان کی امیجنیشن ایک ایسی یونیورسٹی کی تھی جہاں ماڈرن اکیڈیمک ڈسپلنز انگلش اور اردو دونوں لینگویجز میں پڑھائے جائیں، لیکن ساتھ ہی اسلام کو بھی ایک ریشنلسٹ اور ماڈرن انداز میں پڑھایا جائے۔ اور یہ سب وہ کسی بھی ٹریڈیشنل پاس کو ریوائیو کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ اسلام کے سیکرڈ ٹیکسٹ کو دوبارہ مسلمز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر صرف اور صرف لاجک اور ریزن کی بیس پہ۔ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے، اسپیشلی ان کی سوچ کا طریقہ۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان پاس میں پھنسے رہتے ہیں۔ سر سید نے یہ جانچ لیا تھا کہ جب تک مسلمان پرانے میتھس، ڈاگمٹزم، توہم پرستی اور عقیدہ پرستی کا شکار رہے گا نا، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہوپ فل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر انہی مسلم یوتھ کو ڈسپلنڈ اور ریگرس طریقے سے ماڈرن نالج دی جائے نا، تو یہ اپنی لائف بدل سکتے ہیں۔ 1873 میں یہ ویژن آہستہ آہستہ فزیکل شکل لینا شروع ہو گیا جب علی گڑھ میں ان کے ایجوکیشنل سینٹر کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا۔ اسی سال انہوں نے اپنا جرنل تہذیب الاخلاق بھی لانچ کیا، جو اصل میں ایک انٹلیکچوئل پلیٹ فارم تھا۔ یہاں پر وہ یہی بات پروپیگیٹ کرتے تھے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، کہ ٹریڈیشنل مسلم کو اپنی سوچ کو ریکنفیگر کرنا پڑے گا، ورنہ وہ اسپرٹ آف ایج کے ساتھ سروائیو نہیں کر پائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن ماڈرن سائنس جیسے کہ فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے ساتھ مکمل ہارمنی میں ہے، حتیٰ کہ چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کے ساتھ بھی۔ سر سید کا تھیولوجیکل فریم ورک دیکھیں تو ان کا گاڈ کا کانسیپٹ کہیں نہ کہیں اسپینوزا کے گاڈ سے ملتا ہے۔ اسپینوزا کے مطابق خدا ہر چیز میں موجود ہے، یہ نیچر، اس کی لاز یہی خدا ہیں، یعنی خدا آپ میں موجود ہے، آپ کو اسے الگ سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ سر سید نے اسپینوزین ریشنلزم کو جان لاک کے امپیریسزم کے ساتھ جوڑ کر ایک نیا فریم ورک تیار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان فزیکل ورلڈ کو آبزرو کر کے اس کے بارے میں پڑھ کر خدا کی ایکسپینسو نیچر کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ ان کے لیے سائنٹیفک ڈسکوری صرف ایک ریشنل ایکسرسائز نہیں تھی، بلکہ ایکسٹرنل سینسری ایکسپیرینس کو کلیکٹ کرنے کی کوشش تھی۔ اور جب یہ ایکسپیرینسز ذہن میں آرگنائز ہوتے ہیں تو وہ انسان کے سامنے نیچرل آرڈر کے پیچھے چھپی ہوئی ڈیوائن لاجک کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ سر سید احمد خان اپنے دور کے علماء پر بہت تنقید کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پرانی تھیولوجیکل سائنسز، خاص طور پر فقہ اور روایات تک محدود رہ گئی ہے۔ وہ ٹریڈیشنل لٹریچر کو بہت زیادہ اسکیپٹسزم کے ساتھ دیکھتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ اس کا بڑا حصہ یا تو غیر مستند ہے
یا پھر ڈیوبیس نیچر کا لگتا ہے؟ ان کے مطابق ٹریڈیشنل اسکالرز نے قرآن کے پیغام کو ایک دور کے امیجنیٹو پاس میں قید کر دیا ہے، جبکہ اصل ضرورت یہ تھی کہ قرآن کے پیغام کو زندہ رکھا جائے اور ماڈرن زمانے کے سوالات اور چیلنجز کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے۔ اب جب کوئی شخص اتنی بولڈ بات کرے گا تو اس کے اوپر فتوے تو لگیں گے، لہٰذا سر سید کو انفیڈل کہا گیا، ایتھیس کہا گیا، ملحد کہا گیا۔ سر سید کے خلاف لکھنے والے لوگ یہ نیریٹو سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی وہ برٹش کے پٹھو تھے، ان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے بہت بڑے سپورٹر تھے، لیکن اگر آپ اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر سوچیں تو ان کی اپروچ کافی حد تک پریگمیٹک تھی۔ His true purpose was to elevate Muslims and to create a society where people can live in harmony۔ آج بھی اگر پاکستان کے 75 روپے کے نوٹ کے اوپر سر سید کی تصویر موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں enlightenment is just round the corner۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ Until next time, goodbye۔